कमबख्त ने सारी तफरीह का बेड़ा गर्क करके रखते। बाबूजी ने इसे कोसते हुए कहा, अगली सुबह हम लुधियाना आ गए। 3-4 रोज बाद एक दिन मैं अपने इंतहाई खतरनाक मिशन पर जा रहा था। मुझे हवाई अड्डे के तमाम हिफाजती इंतजामात के बावजूद रात के अंधेरे में अड्डे में दाखिल होकर एक खास नौयत की मालूमात हासिल करना थी। इसी अवस्था में मेरे चेहरे पर दाढ़ी उग गई थी और 2-3 मजीद तब्दीलियों से मेरी शक्ल बिल्कुल बदल चुकी थी। सरे शाम ही मैं हवाई अड्डे के करीबी गांव का रुख कर रहा था। किसान अपने हलों के साथ वापस लौट रहे थे। मैंने एक पंजाबी बैलों के गले में डालने वाली अपने कंधे पर उठा रखी थी। देहातियों वाले कपड़े पहन रखे थे। इन कपड़ों में क्या क्या छुपा था, इसका इल्म मुझे या फिर मेरे खुदा को था। दूर से देखने पर यही महसूस होता था कि मैं भी दूसरे किसानों की तरह एक किसान हूँ, जिसकी जमीन सड़क के दूसरी तरफ वाक़ है। वहाँ अपना काम खत्म करने के बाद अब गांव वापस जा रहा हूँ। हवाई अड्डे के इर्दो गिर्द दूर और नज़दीक के देहातों मुख्तलिफ लोगों की ज़मीन थी और शाम को वो सब इसी रास्ते से गुजरकर अपने गांव को जाया करते थे जो हवाई अड्डे के नज़दीक से गुजरता था। मैं आहिस्ता आहिस्ता खेतों की मुंडेरों पर चलता हुआ हवाई अड्डे के मखसूस इलाके के गिर्द लगाए गई हिफाजती बाड़ के करीब पहुंच चुका था। इसी असना में मेरी नज़रें बड़ी बेचैनी से चारों तरफ का जायजा लेती रही थी। बज़ाहिर तो इस बात की कोई आसार नहीं थे कि मुझे किसी ने देखा है, क्योंकि सर्दी का मौसम होने की वजह से अब आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा भी छाने लगा था। ये ढलते चांद की रात थी जिसे मैंने खास तौर पर अपने काम के लिए मुंतखब किया था। जैसे ही हवाई अड्डे की हदूद शुरू हुई, एक लकड़ी के बोर्ड पर मेरी नज़र पड़ी जिस पर वार्निंग दी गई थी कि इस जगह से आगे जाना जुर्म है। मैंने बड़ी लंबी लंबी जंगली घास जिसमें कीमोफ्लाज के नजरिए के तहत इंडियन एयरफोर्स ने खुद ही बढ़ा रखा था, पंजाबी फेंकी और खुद भी बड़ी फुर्ती से इसमें रेंग गया। अपने हाथों पर मैंने एहतियातन रबड़ के बारीक दस्ताने चढ़ा लिए थे। कमर के गिर्द बंधा तय बंद मैंने अपने जिस्म के गिर्द कसकर बांध लिया था और अपने असली लिबास में जो हादसा चुस्त था वापस आ गया था। घास के अंदर ही आवाज पैदा किए बगैर चलता हुआ मैं हारदार तार की बाड़ के नजदीक पहुंच चुका था। ये पहली हिफाजती बाड़ थी। मैंने चारों तरफ आहट ली और इत्मीनान करने के बाद बड़ी फुर्ती से एक छोटे से प्लास की मदद से इसे काट कर अपना रास्ता बनाया। फिर इसे जोड़कर ठीक किया और अंदर जा घुसा। आगे एक नाला बनाया था जिसे अबूर करना जरा मुश्किल दिखाई देता था, लेकिन अल्लाह की मदद शामिल हाल थी। अपनी कुव्वत इरादे के बल बोते पर मैंने इसे भी अबूर कर लिया। इसके बाद लंबी घास का सिलसिला शुरू हो गया। ये घास टेलों के एक सिलसिला पर उगी हुई थी। अचानक मैं चौंक उठा। नजदीक ही एक तार नजर आया जिसका सिलसिला किसी जस्त की प्लेटनुमा शय से मिला हुआ था। दिल ही दिल में मैं भारतीय सिक्योरिटी को दांत दिए बगैर ना रह सका। उन्होंने यहाँ होने वाली गैर मामूली नगलो हरकत नोट करने के लिए ऐसे हालात का जायजा लेने के लिए हसास आलात का सिलसिला चारों तरफ फैला रखा था जो मामूली सी आहट को भी रिकॉर्ड कर सकते थे। इन आलात का बर वक्त इल्म होने पर मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और मजीद एहतियात के साथ आगे रेंग गया। अब मैं इसी सड़क के नज़दीक पहुंच गया था जो हवाई अड्डे के चारों तरफ गश्ती दस्तों के लिए बनाई गई थी। मुझे यहाँ पहुंचकर पेट्रोल पार्टी का इंतजार करने के बाद आगे जाना था। करीबन आध घंटा तक मैं जमीन से वहीं चिपका लेटा रहा जब अचानक दूर से आने वाली जीप की आवाज़ सुनकर मेरे आसाब तान गए। तारीकी बढ़ गई थी और दूर की चीज़ें बिजली की रोशनी ना होने की वजह से नज़र नहीं आती थी, सिवाय इन बड़ी बड़ी देवहकल इमारतों के जो यहाँ से कम अज़ कम एक फरलांग के फासले पर इस्ताता थे और जिनमें एक एक इमारत में मुझे दाखिल होकर मालूमात हासिल करना थी। गश्ती पार्टी की जीप मेरे नज़दीक आकर ठहर गई। मेरे दिल की धड़कनें अचानक बेकाबू होने लगी। जीप के हड पर लगी एक ताकतवर सर्च लाइट की रोशनी वहां पड़ने लगी। कहीं इन्हें शक तो नहीं हो गया, मैंने दिल ही दिल में सोचा। हाथ में पकड़े पिस्तौल पर मेरी गिरफ्त और सख्त हो गई। मैंने अपने आप को अच्छी तरह घास में छुपा रखा था और दम साधे जमीन से चिपका हुआ था। रोशनी का हाला मेरे ऊपर ही ऊपर से घूमता हुआ अब आगे की सिमत बढ़ रहा था। खुदा खुदा करके वो लोग वहां से चले गए। अभी मैं मुश्किल आगे बढ़ने के इरादे से जमीन से उठा ही था कि अचानक मुझे वापस अपनी पोजीशन पर आना पड़ा। कोई पैदल गश्ती पार्टी इस तरफ आ रही थी। मैं संभल ही नहीं पाया था जब 2-3 साए मुझे अपने करीब ही रेंगते दिखाई दिए। जंगली घास में मुख्तलिफ जगह टार्चों की रोशनी पड़ रही थी। ये वो टार्चें थी जो इन लोगों ने हाथों में पकड़ रखी थी। सर्च लाइट से बचना तो मुमकिन था, लेकिन टार्च की रोशनी ओफो, मेरी हथेलियां पसीने में भीग रही थी। किसी न किसी तरह मैंने पिस्तौल के सेफ्टी कैच को खोला और इसे फायर की पोजीशन में लेकर आने वाले हालात का बेचैनी से इंतजार करने लगा। अचानक मेरा दिल जोर से धड़का। एक लंबा फौजी बूट मेरे मुंह के सामने मौजूद था और पेट्रोल पार्टी का जवान मेरे सर पर टॉर्च लिए खड़ा था। मेरी तमाम हसियात सिमट कर आंखों में आ गई। मैंने बमुश्किल पिस्तौल का रुख लेटे ही लेटे इसके सीने की तरफ कर दिया। एक एक लम्हा क्यामत ढा रहा था। मैं उसी पोजीशन में बेहिस्सो हरकत लेटा रहा। उसे मेरी खुशकिस्मती समझे या इनकी बेवकूफ़ी के टाल बरदार गार्ड मेरे सर पर खड़ा होकर इर्द गिर्द रोशनी डालता रहा जबकि मैं इसे 4 इंच के फासले पर मौजूद था। फिर मुझे एक और जीप के इंजन की आवाज़ करीब आती सुनाई दी। जीप भी ठीक इसी जगह आकर रुक गई और
ایک آواز گونجی، کچھ ملا؟ نو سر، غالباً میرے سر پر مسلط گارڈ نے جواب دیا۔ شٹ اپ، اس نے چلاتے ہوئے کہا، اسے ڈھونڈو، وہ یہیں کہیں چھپا ہوا ہے۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ ایک مرتبہ پھر میرے ارد گرد ٹارچوں کی روشنی پھیلنے سمٹنے لگی۔ اب بھاگتے قدموں کی آوازیں بھی سنائی دینے لگی تھی، غالباً وہ لوگ چاروں طرف پھیل رہے تھے۔ زمین میں چھپے حساس آلات نے انہیں میری موجودگی سے خبردار کر دیا تھا۔ ایک ہی کروٹ لیٹے لیٹے اب مجھے الجھن ہونے لگی تھی۔ پھر اچانک میرے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ نہ جانے کس قسم کا کیڑا تھا جس نے میری ٹانگ پر کاٹا۔ میں نے تربیت کے مطابق اینٹی سنیک گولیاں تو نگل رکھی تھی، لیکن اس بات کا مجھے علم تھا کہ بسا اوقات ایسے زہریلے سانپ بھی ہوتے ہیں جن کے زہر کا اثر روکنے میں یہ گولیاں ناکام رہتی ہیں۔ درد کی شدت اور جلن کو قابو کرنے کے لیے مجھے بار بار اپنے ہونٹ کاٹنے پڑتے تھے۔ خدا کا شکر ہوا کہ وہ کوئی سانپ نہیں تھا، جس کا علم مجھے بعد میں ہوا۔ اب وہ لوگ آہستہ آہستہ مجھ سے دور ہٹتے جا رہے تھے۔ اچانک میرے ذہن میں آنے والے ایک خیال نے مجھے لرزا کر رکھ دیا۔ اگر یہ لوگ کتے لے آئے تو؟ اس سوال نے مجھے پریشان کر دیا۔ یہ بات میرے علم میں تھی کہ وہ خاص نوعیت کے اہم مقامات پر متعین گارڈ کے پاس سدھائے ہوئے کتے ہوتے ہیں جو شکار کو چند منٹ میں ڈھونڈ لیتے ہیں اور بھاگنے والوں کو تکا بوٹی کر ڈالتے ہیں۔ پھر جیسے میں خود ہی مطمئن ہو گیا، میں نے سوچا اگر ایسی بات ہوتی تو اس مرتبہ جیپ میں آنے پر ان کے ساتھ کتا بھی ہوتا، غالباً قریبی کھیتوں سے جنگلی جانور بھی بسا اوقات یہاں گھس آتے ہوں گے۔ ان کی آہٹ کا نوٹس لینا خاص طور سے ان حالات میں جن سے بھارتی افواج آج کل دو چار تھی بہت ضروری تھا۔ پھر میری بات کی تصدیق اسی گونجدار آواز نے کر دی جس نے سب کو چلا کر مجھے ڈھونڈنے کا حکم دیا تھا۔ یار کوئی جنگلی جانور ہوگا، یہ سالے پوسٹ والے ہاں پریشان کر دیتے ہیں۔ کامن بوائے، اس نے اپنے ماتحتوں کو جواب دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد جیپ سٹارٹ ہونے کی آواز سن کر میری جان میں جان آئی۔ قریباً 5 منٹ تک میں دم سادے لیٹا رہا۔ اسی اثناء میں نے اپنی ٹانگیں سمیٹ کر اس بات کا جائزہ لے لیا تھا کہ میں بھاگنے کے قابل بھی رہ گیا ہوں یا نہیں۔ ٹانگ ہاتھ پھیرنے سے مجھے سوجن کا احساس ہوا، لیکن جلن اب قریباً ختم ہو چکی تھی۔ لیٹے لیٹے میں نے 5-6 مرتبہ ٹانگ کو ہلایا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ اب سوائے سوجن کے باقی معاملہ ٹھیک ہی تھا۔ میں بغیر آہٹ پیدا کیے اب اٹھ کر بیٹھ چکا تھا۔ اندھیرے میں میری آنکھیں بھی اچھی طرح دیکھنے کے قابل ہو گئی تھی۔ میں نے سرسری نظر اس سڑک پر ڈالی جسے پیٹرولنگ پارٹی استعمال کرتی تھی، اس بات کا اچھی طرح اطمینان کر لینے کے بعد کہ اب خطرہ ٹال چکا ہے۔ میں اپنی جگہ سے بڑی احتیاط کے ساتھ کھسکتا ہوا اس درخت کے قریب آ گیا، جس کے بعد سڑک کو عبور کر کے مجھے قریبی ورکشاپ تک پہنچنا تھا۔ ورکشاپ کی مختلف بلڈنگیں ایک دوسرے سے تھوڑے فاصلے پر تعمیر کی گئی تھی۔ سبھی بلڈنگوں کی مشابہت قریباً ایک جیسی تھی۔ ان کی چھتوں کو لوہے کے بڑے بڑے شیڈ بنا کر ڈھانپا گیا تھا اور ان پر گہرا خاکی رنگ کر کے کافی حد تک کیموفلاج بھی کر دیا گیا تھا۔ ورک شاپ کی دیواریں بھی حالی خاکی رنگ میں ہی رنگی ہوئی تھی۔ سڑک میں نے پھرتی سے عبور کر لی تھی۔ اب میں نزدیکی ورک شاپ تک پہنچ چکا تھا۔ ورک شاپ کے گرد لگے بلب اور سرچ لائٹیں ہنگامی حالات کی وجہ سے قریباً آف تھی، صرف 1-2 بلب کہیں کہیں جلتے نظر آ رہے تھے۔ رات کے وقت ہوائی اڈے کی ورک شاپیں عموماً بند ہو جاتی تھی، لیکن ایمرجنسی کے دوران بھی کچھ بھی ممکن تھا۔ میں نے ایک ورک شاپ کی دیوار کے قریب کھڑے ٹرک کی اوٹ میں خود کو چھپا رکھا تھا۔ یہ بڑے بڑے ٹرک عموماً اوور لوڈنگ کے لیے استعمال کیے جاتے تھے اور ورک شاپوں کے ارد گرد کھڑے تھے۔ اب میرا رخ نزدیکی ورک شاپ کے ٹوائلٹ کی طرف سے تھا۔ ٹوائلٹ میں اندھیرا تھا، صرف ایک باہر کا محدود روشنی والا بلب روشن تھا۔ میں بڑی پھرتی سے ٹرک کی اوٹ سے نکلا اور ٹوائلٹ میں جا گھسا۔ قریباً 3-4 منٹ کے بعد ہی میرے جسم سے بندے پلاسٹک کے مضبوط تھیلے میں رکھی انڈین ایئر فورس پولیس کی وردی میرے پہلے سے پہنے ہوئے لباس پر منتقل ہو چکی تھی۔ پلاسٹک کا تھیلا فلیش کے باہر رکھے کوڑا کرکٹ کے دم میں غائب ہو چکا تھا۔ ہوائی اڈے کا تنظیمی ڈھانچہ گو کہ خاصا منظم ہوتا ہے، لیکن بہت تنظیم ہونے کی وجہ سے لاکھ حفاظتی اقدامات کے باوجود اس میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسا خلا رہ جاتا ہے جہاں سے ایک ذہین جاسوس اس میں داخل ہونے کا راستہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ مجھے علم تھا کہ یہاں سیکیورٹی گارڈ کی اپنی اپنی حدود متعین ہیں اور ہر گروپ کے ذمے الگ الگ فرائض ہیں۔ عموماً ورک شاپوں وغیرہ کے گرد پہرے کا کوئی خاص انتظام نہیں ہوتا۔ حالت جنگ کی البتہ اور بات تھی، کیونکہ اس وقت کمانڈوز کے ممکنہ حملے کے پیش نظر چپے چپے پر مسلح گارڈ موجود رہتے ہیں۔ میری حاصل کردہ اطلاعات کے مطابق کسی ورک شاپ کے گرد اول تو کوئی سیکیورٹی گارڈ مقرر ہی نہیں تھا۔ اگر ایک آدھ ہوا بھی تو مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی، میں اسے بآسانی قابو کر سکتا تھا۔ ارد گرد دور دور تک کسی کا نام و نشان بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں نے اپنی پی کیپ ہاتھی جھکا رکھی تھی۔ پہلی نظر میں میری شناخت ممکن نہیں رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا تھا کہ شام سے چھائے گہرے بادل اب برس جائیں۔ کبھی کبھی 2-4 بوندیں ٹپکتی اور سلسلہ بند ہو جاتا۔ اب تو جیسے مجھے یقین سا ہو چلا تھا کہ بارش نہیں ہوگی۔ میں بظاہر لاپرواہ سا ٹہلتا ہوا ورک شاپ کے دروازے کی طرف جا رہا تھا جب اچانک میری نیچے کی سانس نیچے اور اوپر کی اوپر رہ گئی۔ چند گز کے فاصلے سے ایک دوسری ورک شاپ کی اور سے اچانک ایک سیکیورٹی گارڈ نکل کر میری طرف آ رہا تھا۔ میں نے حفظ ما تقدم کے طور پر اچانک قدرے ٹیڑے ہو کر چلنا شروع کر دیا تھا۔ جیسے جیسے وہ میرے قریب آتے جا رہا تھا
میرے جسم میں بجلیاں دوڑنے لگی تھی۔ میری خواہش تھی کہ وہ مجھ سے بغیر گفتگو کیے آگے نکل جائے، لیکن بظاہر ایسا ممکن نہیں دکھائی دیتا تھا۔ اس نے مجھے چند فٹ کی دوری سے پکارا، شیکھر! شاید یہاں کسی شیکھر کی ڈیوٹی تھی۔ اسی اثنا میں میرے ذہن نے ایک تجویز سوچ رکھی تھی۔ اب اس کے منہ سے بامشکل شیکھر ہی نکلا تھا جب میں نے اس کے مخالف سمت منہ کر کے آہستہ آہستہ کھانسنا شروع کر دیا۔ کھانستے کھانستے میں آہستہ آہستہ نیچے کو جھکتا جا رہا تھا۔ آنے والا شاید میری حیثیت دریافت کرنے کے لیے تیزی سے میری طرف آیا۔ اسے اپنے قریب محسوس کرتے ہی میں نے پھرتی سے رخ بدلا۔ میرا زوردار گھٹنا اس آدمی کے نچلے پیٹ والے حصے پر اور زوردار ہاتھ اس کی کن پٹی پر ایک ساتھ لگے تھے۔ آدمی کمزور دل کا دکھائی دیتا تھا، بیچارے کو منہ سے آواز نکالنے کی مہلت بھی نصیب نہ ہوئی۔ زمین بوس ہونے سے پہلے وہ میرے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں آ چکا تھا۔ مجھے کچھ نہ سوجا، اسے بھی اپنے ساتھ ہی ورکشاپ میں لے آیا۔ ورکشاپ کا بغلی دروازہ کھلا ہی ملا۔ بے ہوش گارڈ کو میں نے ایک کونے میں لٹایا۔ اس کی بے ہوشی کو لمبا کرنے کے لیے میں نے اپنی جیب سے ایک رومال نکال کر اسے سنگھا دیا تھا۔ اب 3-4 گھنٹے سے پہلے اس کے خود بخود ہوش میں آنے کا امکان نہیں تھا۔ کوئی اور اسے جگا دیتا تو الگ بات تھی۔ اندر ہلکی ہلکی روشنی کے 1-2 بلب جال رہے تھے۔ میری توقع کے عین مطابق ورکشاپ میں ایک جہاز کے انجن کے مخصوص حصے میں مرمت یا اوور ہالنگ کے لیے ایک ٹریلر پر رکھے تھے۔ چند منٹ کے بعد ہی میں ان کے ایک ایک پرزے کو اپنے پاس موجود ایک چھوٹے سے طاقتور کیمرے کی مدد سے اپنی گرفت میں لا چکا تھا۔ پرزوں پر لگے مختلف ٹریڈ مارک میرے ذہن میں سما چکے تھے۔ ابھی میں مشکل چند قدم ہی اٹھا پایا تھا کہ اچانک لڑکھڑایا اور گرتے گرتے بچا۔ میری ٹانگ میں زبردست ٹھیس اٹھی تھی۔ غالباً زخم پھر سے ہرا ہو رہا تھا۔ درد سے بے حال ہو کر میں نے قریبی دیوار کا سہارا لیا۔ ذرا سکون ملا تو دوبارہ قدم آگے بڑھانا چاہا، لیکن اس مرتبہ پھر میرے منہ میں آنے والی چیخ کو ضبط کرتے ہوئے اسی پوزیشن میں واپس آنا پڑا۔ اف میرے خدایا! کیا اتنی زبردست کامیابی کے بعد میں ایک کیچوے کی طرح کامیابی سے بھارتی فورس کے ہاتھ قابو آ جاؤں گا؟ میرا سوچ ڈوبنے لگا۔ اچانک پیش آنے والی صورتحال نے مجھے رلا دیا۔ میں خاصا جذباتی ہو چلا تھا، اور جب قدرت کو مجھ پر رحم آیا، رک رک کر ہونے والی بوندا باندی نے اچانک زوردار بارش کی صورت اختیار لی۔ اب مجھے کم از کم اتنا تحفظ تو حاصل تھا کہ بارش کی وجہ سے شاید ہی کوئی اس طرف آتا۔ میرے کپڑے بھیگنے لگے تھے۔ میں نے دل کڑا کر کے قدم بڑھائے۔ درد سے میرا برا حال تھا، لیکن کسی نہ کسی طرح گھسیٹتے ہوئے میں نے خطرے کی پہلی حد یعنی سڑک عبور کر لی۔ سڑک سے تاروں کی پہلی بار تک کا فاصلہ میں نے قریباً کونیوں کے بال ہی طے کیا تھا۔ واپسی کا سفر کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ میں نے ایک مرتبہ پھر لوہے کی ہاردار تاروں میں سے راستہ بنایا، اور وہ فاصلہ جو مجھے اپنی تربیت کے مطابق 3 یا 4 منٹ میں عبور کر جانا چاہیے تھا، وہ صدیوں پر محیط نظر آنے لگا۔ خدا خدا کر کے قریباً آدھے گھنٹے بعد کسی نہ کسی طرح گرتا پڑتا میں اس کھیت تک پہنچ گیا جہاں مجھے کپڑوں سے نجات حاصل کرنا تھی۔ میری سانس پوری طرح پھولنے لگی تھی، سارا جسم پسینے سے نہا گیا تھا۔ موت کا خوف تھا یا میری قوت ارادے کے درد کا احساس اب آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا۔ ہنگامی ضرورت کے تحت اپنے پاس پہلے سے موجود اسپرین کی 2-3 گولیاں نگلنے کے بعد اب قدرے افاقہ محسوس ہونے لگا تھا۔ بارش تھم چکی تھی۔ میں لنگڑاتا ہوا کھیت سے باہر نکلا اور اپنے مقررہ راستے پر چلنے لگا۔ مجھے صبح ہونے سے پہلے پہلے یہاں سے بہت دور چلے جانا تھا۔ صبح جب سورج کی روح پہلی کرن نے تاریکیوں کے چھٹ جانے کا مژدہ سنایا تو میں نے اندازے کے مطابق اپنی خستہ حالی کے باوجود کم از کم 10 میل کا فاصلہ طے کر لیا تھا۔ میں محفوظ تو ہو چکا تھا، لیکن ٹانگ کی بری حالت تھی، سوجن بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے جلد از جلد کسی ڈاکٹر تک پہنچنا تھا۔ ایک لاری میں میں بمشکل لدھیانہ پہنچا۔ اس دوران سفر میں زبردستی اپنے آپ کو نارمل رکھا۔ لدھیانہ اڈے کی بجائے شہر سے باہر ہی اتر گیا۔ اب میرا رخ ایک مقامی ڈاکٹر کی دکان کی طرف سے تھا جس کی طرف میرا تعارف پرکاش نے کروایا تھا۔ ڈاکٹر صاحب ابھی کلینک جانے کی تیاری کر رہے تھے جب میں ان سے ٹکرا گیا۔ انہوں نے مجھے پہچانتے ہوئے خصوصی توجہ اور قبالِ مہربانی سے مجھے دیکھا۔ کمال ہے، سوجن اتنی زیادہ کیسے ہو گئی؟ شاید کسی ٹھوئے نے کاٹا ہے، انہوں نے میری سوجی ہوئی ٹانگ پر انگلیاں بجاتے ہوئے کہا۔ جناب، اصل میں کل رات ایک جگہ پیشاب کرتے ہوئے کسی کیڑے نے کاٹ لیا تھا۔ اس وقت تو کچھ محسوس نہ ہوا، اب صبح سے درد ہونے لگا ہے۔ میں نے صفائی پیش کی۔ تو یوں کہو نا یار کہ بے احتیاطی کی وجہ سے یہ حالت ہوئی ہے۔ انہوں نے مجھے 2 انجیکشن لگائے، ٹانگ پر معمولی سی نشتہ زنی کے بعد پٹی باندھی، دوائیوں کی ایک فہرست لکھ کر مجھے تھما دی اور فیس لے کر چلتا کیا۔ ایک رکشہ میں پہلے اسٹیشن پہنچا جہاں ایک لاکر میں اپنی ضروری اشیاء محفوظ کی اور دوبارہ رکشہ کے ذریعے پرکاش کے پاس جا پہنچا۔ میری حالت دیکھ کر وہ گھبرا گیا۔ کیا ہوا کیا ہوا؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ پہلے یہ لاؤ پھر دوسری بات کرنا۔ میں نے دوائیوں کا نسخہ اسے تھما دیا۔ پرکاش اگلی بات کرنے سے پہلے باہر بھاگا گیا۔ اس کی واپسی چند منٹ کے بعد ہو گئی۔ اسی اثنا میں نے اسے مطمئن کرنے کے لیے ایک شاندار کہانی گھڑ لی تھی۔ پرکاش مطمئن ہو گیا۔ میں نے اسے درخواست کی کہ وہ گھر میں کسی کو اس حادثے کی اطلاع نہ دے۔ میں انہیں ہاں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پرکاش نے میری درخواست اس شرط پر مانی کہ میں کم از کم 1 مہینہ کہیں نہیں جاؤں گا۔ بڑی کڑی شرط لگائی تھی اس نے۔ 3 دن میں نے بیماری کی حالت میں گزارے۔ ٹانگ کی سوجن نے
بخار کی کیفیت پیدا کر دی تھی۔ پھر بخار شدت اختیار کرنے لگا، لیکن میں نے بڑے جبر سے اپنی حالت کو پرکاش کے سامنے بظاہر نارمل رکھا۔ مجھے تشویش تھی کہ وہ گھبرا کر کہیں بابو جی کو اطلاع نہ کر دے۔ تیسرے دن میری حالت ہاتھ سے سنبھل گئی، اب مجھے چلنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی تھی۔ صحت یاب ہوتے ہی میں نے سب سے پہلے اپنے مال کی فکر کی اور اسے محفوظ ہاتھوں کے ذریعے اپنے ملک میں پہنچا دیا۔ 5ویں روز جب میں اچھی طرح چلنے کے قابل ہو گیا تو میں نے رائے کوٹ کو درخت سفر باندھا۔ پرکاش کام کی زیادتی کی وجہ سے لدھیانہ ہی رہ گیا۔ ہفتے کا دن تھا، میں نے سوچا اگلے روز چھٹی ہے، پونم سے بھی ملاقات رہے گی۔ میرا ارادہ اس مرتبہ سوامی جی کو چیک کرنے کا تھا کہ آخر یہ مہاتما ہے کیا۔ بابو جی سے لیکل باڑیوں کے روابط بھی مد نظر تھے، کیونکہ زیر زمین چلنے والی تحریکیں کسی ملک کی سیاست میں کیا کردار ادا کرتی ہیں مجھے اس کا بخوبی اندازہ تھا۔ ذاتی طور پر مجھے خود بھی خواہش رہی تھی کہ میں ان لوگوں کو قریب سے کام کرتے ہوئے دیکھوں جو ایک لمبے عرصے بعد اپنے مقاصد کے حصول کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ چاروں موز مدار ان دنوں بھارتی اخبارات کی شہ سرخیوں کا موضوع بنا ہوا تھا۔ یہ پراسرار شخص نکل باڑی تحریک کا سربراہ تھا، جسے بھارتی حکومت نے ایک زبردست مقابلے کے بعد زخمی حالت میں گرفتار کر لیا تھا۔ تفتیش کے بدترین مراحل سے گزارنے کے بعد اسے کلکتہ جیل میں ڈال دیا گیا تھا، جہاں وہ حسب روایت پراسرار بیماری کی وجہ سے چل بسا، کیونکہ حکومت نے اس کے محققین کو ڈرا دھمکا کر چازم واد کی طبیعی موت کی تصدیق کروا لی تھی اور اس کی بیماری کے سرٹیفکیٹ بھی اخبار میں چھپ رہے تھے۔ لیکن حقیقت کیا تھی، اس سے بھارت کا ہر شہری بخوبی آگاہ تھا۔ چاروں کی موت کے بعد ملک کے تقریباً تمام بڑے بڑے اخبارات کو نکل باڑیوں کی دھمکیاں موصول ہو رہی تھیں کہ وہ بھارت کے ہر صوبے میں اعلیٰ سول حکام کو موت کے گھاٹ اتار کر اپنے عظیم نیتا کو شردھانجلی بھیٹ کریں گے۔ انہوں نے اپنی کارروائیوں کا آغاز کلکتہ کے اے ایس پی کو موت کے گھاٹ اتارنے سے کر دیا تھا، جس نے چاروں مواد کی تفتیش کی تھی۔ جیل سپرنٹنڈنٹ البتہ قاتلانہ حملے سے بچ گیا تھا۔ یہ الگ بات کہ وہ لمبی سرکاری رخصت لے کر نہ جانے کہاں روپوش ہو گیا تھا۔ میں شام ڈلے رائے کوٹ پہنچا۔ بابو جی گھر پر نہیں تھے، کسی میٹنگ میں گئے ہوئے تھے۔ میری آمد کا سنتے ہی پونم میرے کمرے میں مجھ سے چلنے ملنے چلی آئی۔ نمسکار، اس نے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے۔ میرے ذہن میں وہ تصویر ابھری جس میں پاروتی نے اپنے دونوں ہاتھ اسی طرح سینے پر باندھے ہوئے تھے۔ اس کی سرنگی آنکھوں کے گہرے پانیوں میں میں ڈوب گیا۔ پونم کو دیکھتے ہی عجیب سا سرور، ایک طمانینت، ایک گمبھیر سے سکون کا احساس ہونے لگتا تھا۔ اس کے حسن میں ایک تقدس تھا، رکھ رکھاؤ میں ایک حجاب، اور وہ ایسی ہی حسین تھی جیسے کرسمس کارڈ پر بنے ہوئے خوبصورت فرشتے ہوتے ہیں۔ اسے دیکھ کر مجھے اسکول کے زمانے میں پڑھی ورڈسورتھ کی ساری نظمیں یاد آ جاتی تھی۔ اس سے بات کرتے ہوئے مجھے یوں معلوم ہوتا تھا جیسے میں راستہ بھول کر پریوں کے دیش میں آ نکلا ہوں۔ وہ لمحے امر ہو جاتے جو اس کی صحبت میں گزرتے۔ کہاں غائب رہتے ہیں شریمان جی اتنے روز؟ اس نے شکایت بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں اس سے کیا بتاتا، میرا جی چاہتا اس سے کہہ دوں کہ میں اس سے بچ کر کہاں جا سکتا ہوں۔ اس کے تصور سے چھٹکارا پانا میرے لیے کب ممکن ہے، لیکن روبے حسن تھا کہ اسے کہنے کو بات بدل جاتی تھی۔ ذرا طبیعت خراب تھی، چوٹ لگ گئی تھی، سوچا تم لوگوں کو پریشان کیوں کروں۔ اس نے جواب دیا۔ کہاں لگی چوٹ؟ اس نے بے چینی سے کہا۔ یہاں، میں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اور پونم لجا گئی۔ دنک رنگ اس کے گالوں پر کوسوں قزح کی طرح پھیل گئے۔ اس کے حیا آلودہ نظریں جھک گئیں۔ آپ کو تو مذاق کے علاوہ کچھ سوچتا ہی نہیں۔ میں چائے لاتی ہوں آپ کے لیے، اس نے نظریں جھکائے ہوئے کہا اور باہر چلی گئی۔ پونم واپس آئی تو میں کپڑے بدل کر تیار ہو چکا تھا۔ آج میں نے دوبارہ آفیسرز کلب جانے کا پروگرام بنایا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ ہوائی اڈے پر گزرنے والی قیامت کے اثرات کس حد تک باقی ہیں۔ پونم کو ساتھ لے جانے کے لیے اب مجھے کسی سے اجازت کی ضرورت نہیں تھی، نہ ہی شاید پونم کو۔ ہم دونوں صرف اتمام محبت کے لیے گھر والوں کے سامنے اپنی روانگی کا اعلان کر دیا کرتے تھے۔ بابو جی کا کافی دیر انتظار کرنے کے بعد بالآخر ہم دونوں کلب کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس مرتبہ میں نے موٹر سائیکل پر سفر کرنے کو ترجیح دی۔ ہم کلب میں پہنچے تو ایک مرتبہ پھر حریصانہ نظروں نے پونم کا احاطہ کر لیا، لیکن میں نے پونم کا ہاتھ تھامے رکھا اور ایک کونے میں رکھی میز سنبھالی۔ آج سوامی جی نظر نہیں آ رہے تھے اور میرے دل سے دعا نکل رہی تھی کہ خدا کرے اس کی منحوس صورت یہاں دکھائی نہ دے۔ میں نے خواہش پر پونم کے لیے صرف کافی آرڈر کر دی تھی اور اس میں کھو گیا۔ آہ، کتنے خوبصورت لمحے تھے جو اس کی صحبت میں گزرتے تھے۔ زندگی ان خوبصورت لمحوں سے تو عبارت ہے۔ آپ سوامی جی کے آشرم نہیں جائیں گے کیا؟ پونم نے اچانک بیٹھے بیٹھے سوال کر دیا۔ ہرے اوم، یہ وقت ایسے موضوعات پر گفتگو کرنے کا ہے، میں نے جان چھڑانے کے لیے کہا۔ ایک بات کہوں پرکاش بابو، اس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ اگر سوامی کی بات کرنی ہے تو نہ کہنا، ہاں اور کوئی بات ہے تو کہہ ڈالو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ہمار آلود لہجے میں جواب دیا۔ نہ جانے مجھے کیوں کبھی کبھی یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ آپ وہ نہیں ہیں جو نظر آتے ہیں۔ اس کی اس بات نے ایک لمحے کے لیے تو سنسنی کی ایک لہر میرے ریڑھ کی ہڈی میں دوڑا دی۔ کیا لگتا ہے؟ میں نے لہجہ شوخ بنائے رکھا۔ کچھ بھی، میں شاید وضاحت نہ کر پاؤں، مجھے آپ کی طرح بڑے بڑے لفظ بولنے نہیں آتے۔ بس مجھے یوں لگتا ہے جیسے پچھلے کئی جنموں سے مجھے آپ کا انتظار تھا اور اب تو من کا سونا
घर बसता नज़र आता है, लेकिन ये कैसा जज़्बा है जो मेरे अंदर ही अंदर मुझे मेरी कम मायगी का एहसास दिलाता रहता है। ना जाने मुझे क्यों विश्वास नहीं होता कि आपको कभी पा भी सकूँगी। इस लम्हे इसकी बात ने मुझे भी जज़्बाती कर दिया था। मैं महसूस कर रहा था कि वो पिछले कई रोज़ से मुझसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन कह नहीं पाती थी। अब शायद मेरे 5 रोज़ तक बगैर इत्तला दिए गायब रहने की वजह से इसको महमीज़ लगी तो इसने अपना लावा उगल दिया था। मैं इसे कैसे बताता कि दिल की नगरी का दस्तूर ही निराला है, यहाँ सबसे पहले आने वाला मुसाफिर है उसका मालिक बन बैठता है। जिस कैफियत का वो शिकार थी, मैं भी इसी आग में जल रहा था। पूनम से मेरी मोहब्बत इस हबाब की मानिंद नहीं थी जो नदी की सतह पर एक लम्हे के लिए नमूदार होकर गायब हो जाए। इसमें तो दरिया जैसी गहराई थी। इसकी तपिश तो मुझे कभी भी जला सकती थी। हम दोनों एक दूसरे की लगाई हुई आग में जल रहे थे। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि तुम हमेशा मनफी नुक्ता नज़र से क्यों सोचती हो, मैंने दिल पर जबर करके मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, हमारे साथ विष्णु यात्रा ज़रूर चलिए। बाबूजी आपको तो मना करेंगे, लेकिन मेरे लिए वहाँ मांगने वाली हर मन्नत पूरी होती है। मैंने इसका दिल रखने के लिए हाँ कर दी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।